वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़न मिनज़ ज़ालिमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से आज हम किताब इस्लामी अक़ीदा किताब व सुन्नत की रोशनी में का 9वां चैप्टर जो शिर्क अकबर और उसकी किस्में के बयान में है, आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जो कुछ कहें और जो कुछ सुने उसके मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, इस चैप्टर में तकरीबन 6 सवालात हैं और उनके जवाबात मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल है कि शिर्क अकबर किसे कहते हैं। इसका जवाब मुसन्निफ रहमहुल्लाह कुछ यूँ देते हैं कि गैरुल्लाह के लिए किसी तरह की इबादत करना शिर्क अकबर कहलाता है। गैरुल्लाह के लिए किसी तरह की इबादत करना शिर्क अकबर कहलाता है, जैसे पुकारना और ज़ब्ह कुर्बानी, नज़र नियाज वगैरह। दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़न मिनज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को न पुकारो जो तुझे ना फायदा पहुंचा सकती है ना नुकसान। अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में से होगा, यानी मुशरिकीन में से होगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तदउ लिल्लाहि निद्दन वहुवा खलक़क, कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ जबकि उसने तुम्हें पैदा किया है। तो हमें मालूम हुआ कि शिर्क अकबर किसे कहते हैं, यानी शिर्क अकबर गैरुल्लाह के लिए किसी तरह की इबादत करने को शिर्क अकबर कहा जाता है। दूसरा सवाल है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है। जवाब, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह शिर्क अकबर है। सबसे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा कोई और गुनाह नहीं। दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाहि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सूरह लुक़मान की आयत है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को वसीयत करते हुए फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने नकल किया है, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, हक़ ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो मालूम ये हुआ कि सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के नज़दीक अगर कोई है
تو وہ شرک اکبر ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور، کہ اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ کیا اس امت میں شرک موجود ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں، اس امت میں شرک موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 106 ہے۔ اسی طرح حدیث نبوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد الاصنام، رواہ الترمذی بسند صحیح، کہ جب تک میری امت کے بعض گروہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہو جائیں گے، بتوں کی پوجا نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اس امت میں بھی شرک ہے، شرک موجود ہے، اور شرک کرنے والے اس امت میں بھی پائے جائیں گے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک نہیں آ سکتا ہے، یہ قرآنی آیت اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے اس قول اور رائے کی تردید کرتی ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ مردہ یا زندہ غیر موجود کو پکارنے کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا جواب ہے کہ مردہ یا زندہ غیر موجود کو پکارنا شرک اکبر ہے۔ مرا ہوا کوئی ہو، دنیا سے چلا گیا ہو، یا زندہ ہو لیکن وہ غیر موجود ہو، موجود نہ ہو، ان کو پکارنا یہ شرک اکبر ہے۔ دلیل سورہ یونس آیت نمبر 106، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا، یعنی مشرکین میں سے ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جسے غیر اللہ کو پکارتے ہوئے موت آئی وہ جہنمی ہوگا۔ من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار، یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا تو ایسا بندہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پانچواں سوال ہے، کیا پکار عبادت ہے؟ یعنی کیا دعا عبادت ہے؟ تو اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ یوں دیتے ہیں کہ ہاں، دعا یعنی پکار عبادت ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جو گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی عبادت، یہاں پر عبادت سے مراد پکار ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ پکارنا ہی عبادت ہے، یعنی دعا ہی عبادت ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو سند کے اعتبار سے حسن صحیح ہے، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ چھٹواں سوال ہے کیا مردے کو پکار سکتے ہیں؟ جو مر چکا ہو، جو فوت ہو گیا ہو، کیا اسے پکار سکتے ہیں؟ جواب، مردے کو نہیں پکار سکتے۔ یعنی مردے کا سوال یہ ہے کیا مردے پکار کو سنتے ہیں، یوں سوال ہے کیا مردے پکار کو سنتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مردے پکار کو نہیں سنتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ فاطر آیت نمبر 22 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہاں مردوں سے مراد کفار ہیں، وہ مردہ دل ہیں، اس لیے انہیں مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان اللہ ملائکتن سیاحی ان للہ ملائکتن سیاحین فی الارض یبلغونی عن امت السلام، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ہیں جو روئے زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے یبلغونی عن امت السلام، تو اس سلام کو وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلام نہیں سن سکتے الا یہ کہ فرشتے پہنچائیں، تو دوسرے بدرج اولا نہیں سن سکتے۔ اور یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس سے صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے موافقت کی ہے۔ چوتھی دلیل، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیب بدر یعنی مقتول مشرکین کی جگہ کے پاس کھڑے ہو کر کے فرمایا کیا تم اپنے رب کا وعدہ سچا پائے؟ پھر فرمایا یہ اس وقت میری باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ وہ اس وقت جانتے ہیں کہ میری باتیں ہی سچی تھیں۔ پھر اس آیت کو پڑھا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 80 کو انہوں نے پڑھ کے بتایا۔ اسی کے ہم معنی
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے راوی قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زندہ کر کے انہیں از راہ توبیخ و تحقیر، انتقام و حسرت اور ندامت آپ کی بات سنا دی۔ حدیث سے مستنبط مسائل۔ نمبر 1، مقتول مشرکین کی سماعت وقتی تھی، جس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا جو قتل کر دیے گئے تھے، جو مقتول تھے، تو یہ ان کی سماعت وقتی تھی۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول انہم الآن یسمعون، کہ وہ اس وقت سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد نہیں سنیں گے، جیسا کہ راوی حدیث قتادہ رحم اللہ کا قول ہے، احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخا و تصغیرا و نقمتا و حسرتا و ندامہ، کہ اللہ تعالی نے انہیں زندہ کر کے از راہ توبیخ و تحقیر، انتقام و حسرت اور ندامت آپ کی بات سنا دی۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کا آیت انک لا تسمع الموتى سے استدلال کر کے انکار کرنا کہ آپ نے یسمعون کے بجائے انہم الآن لیعلمون کہا ہے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کی روایتوں کے مابین اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ مردوں کا نہ سننا اصل ہے، مردوں کا نہ سننا اصل ہے، جیسا کہ قرآن نے اس کی صراحت کی ہے، لیکن اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کے طور پر مقتول مشرکین کو زندہ کر دیا اور وہ سن لیے، جیسا کہ راوی حدیث قتادہ رحم اللہ نے خود اس کی تصریح کر دی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو ہم نے جان لیا کہ شرک اکبر کیا ہے، اور سوال و جواب ہی کے انداز میں شرک اکبر کی کچھ قسمیں بھی ہم نے جان لی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو چیپٹر آ رہا ہے وہ مستقل شرک اکبر کی قسموں سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید اور شرک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے، شرک سے بچائے، متبع سنت بنائے اور بدعت و خرافات سے بچائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔